बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे महंगाई के हवाले से, चाहे पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए, अशिया खुरनोश की कीमतों की बात की जाए या सोने की कीमतों की बात की जाए। कि जब हम डॉलर की उड़ान देखते हैं तो उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कम आमदनी वाले लोगों के लिए पेट्रोल सब्सिडी प्लान करने की हिदायत कर दी है। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि सब्सिडी अगर ऐसे लोगों को मिल भी जाए जो सिर्फ कम आमदनी वाले हों, लेकिन पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ उसके पेट्रोल के निर्खों से होता है। यानी अशिया खुरनोश की कीमतें भी इसीलिए उनमें इजाफा कर दिया जाता है कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन पे पेट्रोल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च होता है, जिसकी वजह से अगर पेट्रोल 1-2 रुपए भी महंगा हो तब भी नशिया फिर जो है ना वो असरअंदाज होते हैं पेट्रोल की कीमतें। लेकिन यहाँ तो बात ये हो रही है कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये IMF से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका ये कहना था कि जब पेट्रोल 30 रुपए महंगा कर ही दिया है तो फिर मुज़ाकरात कैसे, और कैसे इन मुज़ाकरात में कामयाबी की बात की जा रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से यानी PDM की जानिब से न सिर्फ एहतजाज किया जा रहा है और आज लियाकत बाग रावलपिंडी में एहतजाज किया गया, बल्कि अब कराची में एहतजाज का फैसला कर लिया गया है और इस एहतजाज को प्लान किया जा रहा है। जुमे के रोज़ मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद मुतवक्को है और उसके बाद कराची में भी महंगाई के खिलाफ PDM की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज की मुहिम चलाई जा रही है, जो कि गुज़िश्ता 15 रोज़ से जारी है। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो इस बहरान से निकल पाती है या नहीं निकल पाती, क्योंकि अब न सिर्फ अपोजिशन बल्कि जो कुछ ऐसे हल्के हैं जो तनकीद करते हैं उनकी जानिब से भी हुकूमत पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, ख़ास तौर पे वो लोग भी जो कि पहले इमरान खान की हुकूमत के हामी हुआ करते थे। पहला नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ MNA हैं, यानी मेंबर नेशनल असम्बली हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, जनाब अब्दुल कादिर खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी सर, हुकूमत ने जो है वो महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है और आप लोगों की जानिब से भी बयान जारी कर दिया जाता है कि जी हम इस हुकूमत की जानिब से जो इजाफा किया जा रहा है, चाहे पेट्रोल के निर्खों में हो, बिजली के निर्खों में हो या और दूसरी चीज़ों में, उसकी मजम्मत करते हैं। सर, एक चीज़ का हिस्सा होते हुए जाहिर सी बात है आपकी कोलिशन की वजह से ये हुकूमत बनी हुई है और आपकी पार्टी या आपके अरकान जो है पार्ट एंड पार्सल हैं हुकूमत का। अगर वफाकी वज़रा आपके हैं तो आप लोग भी तो सर हुकूमत में ही हुए ना, लेकिन फिर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी भी हुकूमत का हिस्सा रहा है, किसी भी हुकूमत या किसी भी पार्टी के साथ हो, गिले शिकवे ऐसे ही किए जाते हैं जैसे आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल है कि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई और हमने कभी भी, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे मरकज़ी हुकूमत है, उसको इतना मजबूर नहीं देखा कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके कि महंगाई अब नहीं तो फ्यूचर में कम होती हुई नज़र आई। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी शुरू से जो मुआशी प्लानिंग थी, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जो पाकिस्तान की आमदनी और ख़र्च की प्लानिंग करने वाली थी, और जो बाहर की डोनर एजेंसियों का हमारे साथ जो जिन शराइत पे हमने कर्ज लिया था, वो सब इस तरह था कि वो बग़ैर किसी हिसाब किताब के, बग़ैर ये देखे हुए कि पाकिस्तान की इतनी शिक्कत है, इतनी पावर है कि हम उसको वक्त पे वापस कर सकेंगे या वापस करने की सलाहियत है, वो प्लान नहीं हुई। अब मसला ये है, ये कब के कर्जों की बात कर रहे हैं? ये जो लॉन्ग टर्म कर्जे हुए ना, कर्जे दो तरह के। किस दौरे हुकूमत में लिए गए? ये सब तमाम हुकूमतों में ये हुए हैं कि हम हर हुकूमत ने कर्जा लिया है और जिस मकसद के लिए कर्जा लिया था उसका तरीक़ाकार ये है कि वो पैसा उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, उससे आमदनी होती है और फिर कर्ज वापस होता है। मगर मेरे ख्याल से अब ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है कि जो भी कर्ज लिया गया उसका बहुत सारा हिस्सा
ہمارے کرپشن کی نظر ہو گیا نا، اور اب تمام دنیا بھر اس بات کو اعتراف کر رہی ہے کہ ہماری جو سیاسی طبقہ ہے اس کے ذمہ جو کام دیا گیا تھا کہ وہ فنڈز کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے وہ نہیں ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب آپ بازار میں کوئی کھانے پینے کی چیز جو انسان زندگی میں روزانہ استعمال کرتا ہے، آپ اسے جا کے دیکھ لیں تو سر آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی مہنگائی ہے یہ صرف پچھلی حکومتوں کی قرضہ لینے کی وجہ سے نہیں، اس حکومت کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پلاننگ کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ میرا تعلق ایگریکلچر سے ہے، میں ایگریکلچر ریسرچ میں رہا ہوں، تو ہم نے جو ایگریکلچر ریسرچ کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پر چاول ہے، گندم ہے، کپاس ہے، سبزیاں ہیں، دال ہیں، وہ پاکستان میں اتنی زیادہ مقدار میں ہو سکتی تھی کہ یہ ہمارا یہ خطہ جو ہے پورے ہندوستان کو، جب متحدہ ہندوستان تھا تو سپلائی کرتا تھا۔ آج ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ ہماری پلاننگ نہیں ہوئی نا۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی گندم کی ریکوائرمنٹ ہے، کون سا بیج استعمال کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے۔ عبدالقادر خاندازہ صاحب، جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے، موجودہ حکومت جو ہے، وہ کس قدر مہنگائی کی ذمہ دار ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتیں جو پاکستان میں رہی ہیں، مہنگائی کی ذمہ دار تو سبھی ہیں، لیکن ماضی کی حکومتوں میں تو اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی نا۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومتوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب جو مہنگائی جو ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جو آپ نے لانگ ٹرم قرضے لے ہوئے تھے، اس سال دسمبر سے ان قرضوں کی واپسی شروع ہے، اور اب ہر سال 12 ارب ڈالر آپ کو واپس کرنے ہیں۔ یہ اب تک نہیں شروع کی گئی تھی، یہ اب دسمبر سے شروع ہے۔ ان لانگ ٹرم قرضوں کے واپسی ہماری دسمبر سے شروع ہے، اور اب ہر سال آپ کو 12 ارب ڈالر دینے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس ملک کو ہر سال اتنے 12 ارب ڈالر دینے ہوں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا آپ گیپ دیکھیں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ تو اس حکومت کے ساتھ 3.5 سال سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے، اور اس میں بھی یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ کم نہیں کر پائے۔ کووڈ بھی آیا، اتنی امداد ہوئی، سب کچھ ہوا، سبسڈیز دی گئیں، قرضے بہت سے معاف بھی کیے گئے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسی طرح برقرار رہی ہیں اور پچھلی حکومتوں کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے؟ اس حکومت نے کچھ ایسا خاص قرضہ نہیں لیا یا کوئی ایسے کام نہیں کیے جس سے مہنگائی بڑھتی؟ نہیں، یہ میرے خیال سے فائنینس منسٹری اور فائنینس منسٹر جو ہے، اس طرح پلاننگ کی منسٹری اور جو دوسرے جو شعبے ہیں نا، وہ صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں ہر روز ہر مہینے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہر روز وزراء بدلے جا رہے ہیں، تو جب تک آپ کی کسی چیز میں اسٹیبلٹی نہ ہو اور مجھے یہ یقین نہ ہو کہ ہاں یہ مجھے محکمے کو چلانا ہے، اور ایک کوآرڈینیشن نہ ہو آپس میں، اس وقت تک آپ ملک کے مسائل پہ قابو پانا بہت مشکل ہے۔ اور آج کل کا زمانہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، اب جنگ جو ہے آپ کی اکنامیکلی آپ کے پاس جو انسٹرومنٹس ہیں ان سے لڑی جاتی ہے نا۔ تو اتفاق سے ہم اپنی صلاحیتوں کو عبدالقادر صاحب، آپ 2002 سے پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، جس میں مشرف گورنمنٹ بھی آپ نے دیکھی، جی، اور پھر 5 سال جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آپ نے دیکھی، پھر نواز شریف کی گورنمنٹ جب رہی تو آپ سندھ حکومت کا حصہ رہے 3 سال 5 سال میں سے، اور اب پھر آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے 4 ٹینیورز، تقریباً 4 سے 5 ٹینیورز دیکھے ہیں، قدرے بہتر آپ کو کون سا ٹینیور لگا؟ صرف مجھے ایک سر ڈپلومیٹک آنسر نہیں چاہیے ہوگا، مجھے آپ ہی بتا دیں کہ ان سب میں سے بہتر ٹینیور کس کا تھا؟ دیکھیں، میں 2002 سے لے کے 2012 تک قومی اسمبلی کا ممبر رہا، اور ایک وقت میں مرکزی وزیر بھی رہا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی بھی قومی اسمبلی کو 130 دن جو سال میں مکمل کرنے ہوتے ہیں اسے مکمل کرنے میں مشکل ہوئی ہو، اور کبھی بھی کورم جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا دیکھا ہو۔
یہ پہلی اسمبلی ہے 3 سال کی نا، جو 2 ہفتے کے لیے بلائی جاتی ہے، اس میں سے 5 دن چلتی ہے، 10 دن کورم پورا نہیں ہوتا. یہی صوبائی اسمبلی کا مسئلہ ہے. تو جب آپ کی اسمبلی جہاں تمام اہم فیصلے ہوتے ہیں، اس کو آپ کورم کو پورا کرنے میں یہ صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے، آپ بتائیے آپ کے قومی مسائل کہاں حل ہوں گے؟ سر میرا جواب آپ نے نہیں دیا، میرے سوال کا مجھے جواب نہیں ملا. میں آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے تقریباً 4 دور حکومتیں دیکھ لی ہیں، آپ کو قدر بہتر حکومت یا گورننس کس کی لگی 4 میں سے؟ اور آپ کہیں نہ کہیں پارٹ اینڈ پارسل ضرور ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں دور جن میں رہا ہوں قومی اسمبلی کے ممبر، دونوں دور بہت اچھے تھے نا. یعنی پرویز مشرف کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی دونوں بہت اچھے تھے. مسئلے قومی اسمبلی میں آتے تھے، ڈسکس ہوتے تھے. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کا حصہ تھے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے نا، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. میں ایک دور میں پارلیمانی سیکرٹری رہا کمیونیکیشن کا، دوسرے پورے دور میں چیئرمین رہا سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تمام میٹنگز برابر ہوتی تھی، تمام اسمبلی کے سیشن برابر ہوتے تھے. جب آپ بیٹھیں گے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ملک کے مسائل کو مل جل کے حل کرنا ہے، تو آپ کامیاب ہوں گے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پورے 3 سال کے دور حکومت میں شاید ہے جی شاید ایک بھی کوئی ایسا سیشن نہیں ہوگا جس میں اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھ جائیں نا، مسائل کو حل کریں. ہر روز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات، سیشن کا ختم ہونا، کورم کا ٹوٹنا. تو ہم اپنے پارلیمنٹ کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے اس وقت آپ کے قوم کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جام شبیر، جو کہ ممبر پروونشل اسمبلی یعنی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. جام شبیر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز مجھے. جی جام شبیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ، لیکن یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ملک میں مہنگائی کے حوالے سے، اور جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نہ صرف اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور یہ مظاہرے پورے ملک میں جاری ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جام شبیر صاحب، جو کہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم سر. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے سر، یہ جو احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ہے، یہ کیا اس کا لائحہ اختیار کیا گیا اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب بالکل، اپنا پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے جو عوامی ایشوز ہیں ان کو ہمیشہ عوام کی سیاست کی ہے، عوامی ایشوز کو اجاگر کیا ہے. اس وقت بھی ہمارا جو سلسلہ جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر، یہ جو مہنگائی، بے قابو مہنگائی کا جن جو چل رہا ہے، جو ہم سب کو افیکٹ کر رہا ہے، آپ کو، مجھے، عام انسان کو، ہر کسی کو جو ہے اپنا یہ ایکسٹریم مہنگائی فیس کرنی پڑی ہے ایک حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، جو اس کو کنٹرول تو نہیں کر سکی. جو جھوٹے وعدے عوام کے ساتھ انہوں نے کیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف تو نہیں دیا، بلکہ ان کے منہ کا نوالا بھی اب چھین رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کے ڈیلی ویج والے جو ورکرز ہیں ان کو تو چھوڑیں، آپ کا سفید پوش طبقہ بھی جو ہے اس کا گزارا مشکل ہو گیا ہے. یہ وہ حالت ہے کہ آج اگر آپ منیمم ویج 25,000 پہ بھی رکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. دوسرے صوبوں میں تو اس سے بھی کم ہے، سندھ تو پھر بھی 25,000 پہ. تو کس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے، جس کو آپ پیٹرول جو ہے وہ دے رہے ہیں 138 روپے پہ، ڈالر آپ کا چل رہا ہے ہائیسٹ 174 روپے پہ، آپ کے کھانے کی اشیاء خود فروخت جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، چینی جیسی چیز آپ کی لوکل جو ہے وہ آپ کو 110 روپے پہ مل رہی ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ خوش رہے اور آپ کے نعرے آ کے مارے اور آپ کو اپریشیٹ کرے. افسوس کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل اپنا احتجاجی مظاہرے شروع کیے ہوئے ہیں. سندھ میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اضلاع میں جو ہے ایم پی ایز، ایم این ایز خود ان میں شریک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 17 تاریخ کو جو ہمارا جلسہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ بہترین گزرا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی
اپنا جو ادھر لوگ جو آئے، اور اس کے بعد جو ہمارا احتجاج کا سلسلہ جو ہم نے جو ادھر اعلان کیا ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے، اور جس طرح لیڈرشپ نے حکم کیا ہم سب باہر آئیں گے۔ سر میرے ساتھ اس وقت عبد القادر خانزادہ صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے۔ سر ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کے جو لانگ ٹرم قرضے تھے جن کی اب ادائیگی شروع ہونی ہے، اور یہ جو قرضے لیے گئے جس مقصد کے لیے لیے گئے تھے پچھلی حکومتوں میں، وہ مقاصد پورے نہیں کیے گئے، کرپشن کی نظر ہو گئے، اور اسی وجہ سے ملک جو ہے مہنگائی کے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ سر کیا آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ سر سب سے پہلے تو خانزادہ صاحب جو ہے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان کا موقف ہے اپنا، بالکل وہ کہہ رہے ہیں ضرور ٹھیک ہے، ان کو حق ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پرانی حکومتوں کا تو 3.5 سال سے رونا سن سن کے ہم تھک گئے۔ پہلی بات تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کے جو ٹینیور گزرے ہیں اس میں آپ سب سے پہلے آپ اپنے ریٹس ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کے، اور ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں چوری کے، تو جی جب پچھلی گورنمنٹ تھی، اگر ہم آ جاتے ہیں اس پہ 105 روپے ڈالر فی بیرل آپ کا تیل چل رہا تھا عالمی مارکیٹ میں، اور لوکل ریٹ آپ کو ملتا تھا 113 روپے۔ آج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی، ہماری گورنمنٹ میں جی بیرل فی بیرل کی قیمت چل رہی تھی 147، اور آپ کو پیٹرول مل رہا تھا 106 روپے میں۔ آج جو میں انصاف کا نام نعرہ لگا کے جو پارٹی آئی ہے، میرا سوال ہے، گزارش 85 روپیز ڈالر جو اپنا بیرل کی قیمت چل رہی ہے، اور ہم لوگ کو پیٹرول دیا جا رہا ہے 138 روپے میں۔ آپ کب تک کوستے رہیں گے پرانی حکومتوں کو؟ 3.5 سال آپ کو گزر گیا ہے، لوگوں کو آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا وعدے ان سے کیے۔ 90 دن میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے ملک کو جو ہے اپنے لیول پہ لے آئیں گے۔ کیا آپ کو آنے سے پہلے پتہ نہیں تھا ملک کے مسائل کیا ہیں؟ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی، آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ 3 سال کے اندر، 3.5 سال کے اندر آپ نے 5 فائنانس منسٹر چینج کر دیے اپنے۔ آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ مجھے تو یہ افسوس ہو رہا ہے یہ سنتے ہوئے، 3.5 سال کے اندر آپ کی اپنا وہ فائنینشیل جرنلز لکھ رہے ہیں کہ 33 بلین ڈالر بوروئنگ ابھی تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر چکی ہے، جو کہ پچھلی دونوں حکومتوں سے 78% زیادہ ہے۔ آپ کے فائنینشیل جرنلز لکھ رہے ہیں کہ آپ کی انفلیشن جو ہے 14.6% پہ 12 سال میں سب سے ہائیسٹ چل رہی ہے، اور آپ کوس رہے ہیں انہوں نے جن کے اوپر آپ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں، ذرا ان کو کمپیئر کریں آپ ابھی کے۔ 3 سال کے اندر آپ کے نام پینڈوراس باکس میں آ گئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے جن کے نام آنے آپ کے الزام لگا رہے ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے، کن کے نام آئے ہوئے؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ جان چھڑانے کے لیے پچھلی حکومت میں کب تک لگائیں گے؟ آخر آپ نے خود کیا سوچا ہوا تھا اس ملک کے لیے؟ کیا آپ اس لیے آئے تھے کہ آپ پاور لینے کے بعد جو ہے صرف پارٹ اینڈ پارسل بیٹھ کے کرپشن خود کریں گے، الزام پیچھے والوں کو دیتے رہیں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، میرے خیال میں لمحہ فکر یہ ہے، ہم لوگ کو حقیقت پسند ہونا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے ادھر جو ہے عام عوام کے ساتھ اس وقت، مہنگائی کی حالت آپ نے ایسی کر دی، ابھی بھی آپ IMF کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ نے تو نعرہ یہ لگایا تھا کہ 90 دن کے اندر گورنمنٹ جو ہے سب سیٹ کر دے گی، IMF کے پاس کشکول لے کے نہیں جائے گی، ہم کشکول توڑیں گے۔ 90 دن میں آپ نے جو گھٹنے ٹیک دیا IMF کے سامنے، کون سی آپ نے شرائط ان کی مانی ہے جو آج تک ہمیں پتہ تک نہیں ہے، پبلک آپ نے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے عوام کے ساتھ ناجائزی ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے آپ نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ آج جو ریٹ آپ کے چل رہے ہیں اشیاء خوردونوش کے، عوام کے منہ سے تو آپ نوالے چھین چکے ہیں۔ وہ اس کو 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں تو نہیں ملی، بلکہ جو ان کی جیب میں تھا آپ نے تو وہ ان سے نکال لیا ہے۔ تو یہ آپ پچھلی حکومتوں پہ کب تک خدارا رحم کھائیں اس عوام کے اوپر؟ کب تک یہ الزام تراشیاں چلتی رہیں گی پچھلی حکومتوں پہ؟ اس ببل سے آپ نکل آئیں۔ میرے خیال میں آپ کو پاور ملی ہے، پاور ملنے کے بعد ڈیلیوری سیکھیں، آپ ڈیلیور تو کچھ کریں۔ 3.5 سال کے عرصے میں سوائے الزامات کے تو آپ نے ڈیلیوری کچھ نہیں کیا ہے، اور اب جب آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی اس حکومت نے ایسے کیا تھا اس وجہ سے۔ یہ تو میرے خیال میں اب عوام بھی بیوقوف نہیں بن سکتی، عوام کو کھلی ہر چیز پتہ چل چکی ہے، یہ جھوٹ ایک حد تک چل سکتا ہے۔ آپ اس کو اتنا پرولونگ تھوڑی کر سکتے، آپ 5 سال یہی بولتے رہیں گے پچھلی حکومت کی وجہ سے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ یہ 33 بلین ڈالر لے کے آپ کیا کرتے رہے؟ افسوس کی بات ہے، میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے ایز اے گورنمنٹ، اگر ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کو چلانا کیسے، تو آپ کو آنے کا حق ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کس چیز کا تبدیلی کا نعرہ لگایا اور کون سا نیا پاکستان؟ نئے پاکستان میں آنے کے بعد لوگوں کی حالت ہے رو رہے ہیں خدا کے واسطے میں پرانے پاکستان میں لے جائیں۔ ان کے اپنے ووٹرز، ان کے اپنے سپورٹرز جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ روڈوں پہ نکل آئے ہیں۔ اب صرف ہم روڈ پہ نہیں ہیں، ہر وہ پارٹی جس کو اپنا ملک، اپنی قوم پیاری، میرے خیال میں خود نکل آئے گا باہر۔ ہر وہ ووٹر جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کی اپنی جام شبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر، کیا اگر اپوزیشن متحد ہوتی تو بہتر موو نہیں بنتا، بہتر
طریقے سے احتجاج نہیں ہوتا. پی ڈی ایم اپنے احتجاج وہ الگ کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. لیکن سر ایک اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جو آپ لوگوں کا آغاز تھا, پی ڈی ایم بنی, تمام چیزیں ہوئی, لیکن سر آپ لوگ تو خود اپنے اندر اتحاد قائم نہیں رکھ پائے. نہیں دیکھیں, یہ تو یہ کہنا کہ اپنا یہ اتحاد نہیں ہے تو آگے نہیں ہو سکتا, یہ تو اپنا کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں پہ اگر آپ کو ریزرویشن ہو تو آپ کو پورا رائٹ ہے. دیکھیں کاز تو ایک ہی ہے نا, آگے چل کے باتوں میں بیٹھ کے لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو سب کٹھے بھی نکل سکتے ہیں, وہ ایشو تو نہیں ہے میرے خیال میں. اس وقت تو حالت یہ ہے جو گورنمنٹ کے اپنے سپورٹرز ہیں وہی روڈ پہ نکل آئے ہیں. اس گورنمنٹ کو تو دوسرے کیا اپنا اپوز کریں گے, ان کے اپنے لوگ ان کو اپوز کریں. کوئی ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ان کا منسٹر سوائے ایک دو کے دوسرا کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہے. آپ خود مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کوئی اگر اپوزیشن ساری کٹھی ہو, کل لیڈرشپ ڈیسائیڈ کر کے اگر کر دے گی تو کوئی ایشو نہیں ہے. باقی اگر ریزرویشن ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے, کاز سیم ہی ہے. سب کا کاز اگر ساتھ ہے اور سب اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر وہ ہو سکتا ہے تو وہ کل کو یہ چیزیں جو ہیں اپنا یونیلیٹرلی بھی ہو سکتی ہیں. بالکل وہ تو ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. جام شبیر صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جام شبیر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کا یہ پروگرام خبر کی خبر. تھوڑی دیر میں واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو ہے کچھ متضاد بینرز آویزہ کیے گئے بہادر آباد چورنگی پہ, جن میں یہ لکھا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں وہ نامنظور کیے جاتے ہیں. الیکشنز ہو چکے ہیں لیکن اس کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر خان زادہ صاحب, ایکس ایم این اے ہیں, رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. سر کیا کہتے ہیں, کیا مسائل اب متحدہ قومی موومنٹ میں بھی اس قسم کے جو مسائل ہیں یا اس قسم کے ڈفرینسز آنے شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ میرے خیال سے جن بینرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو متحدہ قومی موومنٹ کے اگینسٹ میں کئی گروپ بنے ہوئے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے متحدہ میں تو آج کل 3-4 گروپ بن گئے ہیں نا متحدہ کے اندر. ہاں, یعنی مصطفیٰ کمال نے اپنا گروپ بنا لیا ہے, فاروق ستار نے اپنا گروپ بنا لیا ہے, آفاق احمد کا پہلے ہی گروپ تھا. تو یہ ساری کارستانیاں ان مختلف گروپس کی ہے. ابھی جو ایم کیو ایم کے الیکشن ہوئے ہیں نا, الیکشن کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے نا جو ہمارے پارٹی کے آئین میں بھی طے ہے اور جو الیکشن رولز ہیں نا اس میں بھی طے ہے. تو یہ الیکشن بھی اسی رولز کو فالو کرتے ہوئے ہیں. باقاعدہ ایک الیکشن کمیشن بنتا ہے, ہمیشہ سے بنتا رہا ہے نا وہ. اور تو نتائج کے کیوں اعلان کیا گیا؟ بات یہ کہ پورے سندھ میں ووٹنگ ہوئی ہے نا, حیدرآباد میں, نواب شاہ میں, سکھر میں, سانگڑ میں. اب وہاں سے ریزلٹس کو کمپائل کرنا, پھر لانا, پھر ان کو کنسالیڈیٹ کرنا, تو اس میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا. پھر ہم یہ کل ربیع الاول کی 12 تاریخ تھے نا, ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا علاقوں میں موجود تھا. تو 3-4 دن سے ہم لوگ جو ہے نا وہ کر رہے تھے نا اس میں. تو اب میرے خیال سے اس ہفتے میں رزلٹ جو ہے نا, میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. اور 2-4 جو بینرز لگائے گئے آپ کے خیال میں کس کی جانب سے لگائے گئے؟ یہ ہمارے جو مخالف پارٹیز ہیں نا انہوں نے لگائے. پارٹی کے اندر تو کوئی کسی قسم کی رفت موجود نہیں ہے. پیدا نہیں ہمارے. کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ پارٹی میں بھی اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں بھی کچھ گروپس موجود ہیں. میرے خیال سے میں رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوں, آپ کو پتہ ہے, اور بہت پرانا ایم کیو ایم کا کارکن ہوں اور بڑا تجربہ بھی ہے میرا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سر آپ فرق نہیں دیکھتے پہلے کی ایم کیو ایم میں اور اس ایم کیو ایم میں, 23 اگست کے بعد کی ایم کیو ایم میں اور اس سے پہلے کی ایم کیو ایم میں فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک گھر ہے آپ کا, ایک فیملی ہے, متحد فیملی ہے نا. جب بھی اس میں بریک ہوگا نا, چاہے بیٹا آپ کا علیحدہ ہی ہونا چاہے گا نا, تو کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑے گا, ہے نا. آپ کی قوت میں بھی کمی آئے گی نا, آپ کی نیک نامی میں بھی کمی آئے گی نا. تو پھر ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو وہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد پارٹی کو ہماری قیادت نے بڑی ہوشیاری سے چیزوں کو جمع کر رکھا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ
2018 کے الیکشن میں تو ہمارا ساتھ ہاتھ ہو گیا نا، آپ کو پتا ہے نا کہ کیا پوری، لیکن سر کراچی میں لیکن انشاءاللہ اب جب بھی نئے الیکشن آئیں گے، کینٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز میں سر بہت یعنی جو ریزلٹس حیدرآباد سے آپ کو سیٹیں مل گئیں، لیکن کراچی سے ریزلٹس بہت ہی کم آپ کے پاس نشستیں آئی ہیں، جو کہ آپ لوگوں کا دعویٰ تھا یا آپ لوگوں کی امیدیں تھیں اس سے بہت کم نشستیں آئیں۔ میں جو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ایریا ہیں نا، یہ جنرل الیکشن کا آپ ریزلٹ دیکھیں گے تو اس میں بھی ہم زیادہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے تھے نا، وہ ہمارا اتنے وہ علاقے جو ہیں نا اس میں زیادہ ہمارے کچھ اسپاٹس تو ہیں نا، پورا علاقہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں ہم بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور جنرل الیکشن کی بھی امید ہے کہ بہت زیادہ دیر نہیں ہے۔ اچھا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن جلدی ہو جائے؟ حالات تو یہ بتا رہے ہیں نا، تمام تبصرہ نگار اس بات پہ ایگری ہو رہے ہیں کہ ملک جن مشکلات میں پھنس گیا ہے نا اس کا نکالنے کا حل یہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کرا دیا جائے۔ سب پارٹیاں مل کے بیٹھیں، پلان بنائیں، بالکل فیئر اور فری۔ آپ کی پارٹی تیاری کر رہی ہے جنرل الیکشن کی بھی؟ ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اچھا، کسی وقت ہم تو ہر وقت، میں نے نہیں ہوں لیکن ہر ہفتے میں 2-3 دن اپنے حلقے میں جا کے بیٹھتا ہوں، اب بھی جا کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں، اور تمام ہمارے ایم این اے ایم پی یہی کرتے ہیں، چاہے وہ ایم این اے ہوں یا نہ ہو، تو ہم تیار ہیں۔ بلدیاتی الیکشن آئیں گے تو ہم اس میں کم بیک کریں گے، اور اسی طرح ہم جنرل الیکشن میں اپنی تمام سیٹیں انشاءاللہ واپس لے لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، اب ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین ڈینگی کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ڈینگی کے کیسز میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف کرونا کے کیسز میں کمی آ رہی ہے تو دوسری جانب ڈینگی کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جناب ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے بلند۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں سر آپ سے ڈینگی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس وقت کیا پوزیشن ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا ڈینگی کا یہ جو وبا ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ڈینگی کا ایشو جو ہے وہ ایسا ایشو ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے، یعنی کہ وہ بیماری جس کو ہم بہت آسانی سے روک سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پورے پاکستان میں یہ ہر سال کیوں ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ پتا ہے سب کو کہ ڈینگی جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس وقت کورونا کا بھی پرابلم ہے، اس وقت پورے پاکستان میں ٹائیفائڈ کا بھی ایشو ہے، ملیریا کا بھی ایشو ہے، کورونا کا بھی ایشو ہے، اور ساتھ میں ڈینگی بھی ہے، ہیپیٹائٹس بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں مکس ہو کے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور ڈائگنوسس میں پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ڈائگنوسس خود کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں ان کے لیے بہت پرابلم کی بات ہے۔ اب جو ڈینگی کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مچھر سے ہوتا ہے، اس کا بہت سمپل سا ایشو جو ہے، بہت سمپل طریقہ ہے حل کرنے کا کہ مچھر کو ختم کیا جائے، اس کی پیدائش کو ختم کیا جائے، اس کی جو افزائش ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ جو ڈینگی کا مچھر ہے یہ ملیریا کے مچھر سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ بالکل صاف پانی میں ہوتا ہے، اور صاف پانی جو پانی جمع ہو جاتا ہے کہیں پہ، جہاں یہ سمجھ لیں کہ بارش کا پانی ہو، اے سی کا پانی کہیں ٹپک رہا ہے، یا گھر کے باہر، یا آپ نے گارڈن کے اندر آپ نے اس کو پودے میں پانی دیا ہے، اس کا پانی نکل کے آپ کے گلی میں آ کے جمع ہو گیا، یا بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، تو 3-4 دن جو اسٹیگننٹ واٹر ہے، جو رکا ہوا پانی، اس میں اس کی افزائش ہوتی ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ایک سیریس بیماری جس میں کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری، اور بحیثیت ڈاکٹر کی ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو مچھر کا خاتمہ کیا جائے، اور حکومت آسانی سے ختم کر سکتی ہے کہ جو اسپرے کیا جائے مچھر کش ادویات کے ذریعے، اس کا اسپرے ریگولر بیسس پہ کیا جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ جب ڈینگی ہوگا تو پھر بات کی جائے گی، اس کو ریگولر بیسس بنایا جائے تاکہ اس میں مچھر چاہے کسی قسم کا مچھر ہو، ملیریا کا ہو، ڈینگی کا ہو۔ اب اس میں دوسری جو پرابلم ہے وہ عوام کی ہے۔ ہم عوام کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر جو اوور ہیڈ ٹینک ہے اگر وہ کھلا ہوا ہے اس کو کور کیا جائے۔ اگر کہیں پر اے سی کا پانی ٹپک رہا ہے، اس میں میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ چلو بھر پانی بھی کہیں جمع ہوا ہے، اس میں بھی یہ
مچھر جو ہے وہ اپنی افزائش کر دیتا ہے اور لاروا کی پیدائش کر دیتا ہے. تو ہمیں کہیں پر بھی پانی جمع ہو تو عوام کی ذمہ داری ہے, گھر پہ ہو یا کہیں گھر پہ, گھر کے باہر بھی اگر پانی, کوئی بارش کا پانی یا کسی نے پانی کسی طریقے سے یہ پانی وہاں آ گیا ہے تو اس میں کچھ قطرے مٹی کا تیل ڈال دیں تو وہ پھر مچھر اس میں نہیں گرو کرے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر کیا ہے کہ لوگ جو ہے جو سیریس ہوتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے اور جو ٹوٹکے کے حوالے میں چلے جاتے ہیں, جو لوگ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ خون کے اندر جو ایک اجزا ہے پلیٹلیٹ, اور وہ پلیٹلیٹ جو ہے خون جمانے کے کام میں اس کو جو ہے تھک رکھتا ہے, گاڑھا رکھتا ہے, لیکن جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے اور پھر ناک سے, منہ سے اور دوسری جگہوں سے خون کا بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں صرف عوام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات ہونی چاہیے کہ گھر میں کسی کو بھی اگر بخار ہے, ایک دن 2 دن سے زیادہ اگر ہو گیا ہو تو خدارا صرف اور صرف پیراسیٹامول, بہت سارے نام سے بازار میں ملتے ہیں, وہ آپ اس سے کام چلائیں. اگر پھر بھی صحیح نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو بیماری کی تشخیص کرے گا کہ بخار کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج ہوگا. جو لوگ خود سے میڈیکل اسٹور سے جا کے دوا لے لیتے ہیں یا نان کوالیفائڈ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں, ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. ہاں, ان کے ساتھ خطرہ رہ سکتا ہے جان کا. سر میں سر آپ سے سر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ سر ہے کہ یہ جو مچھر ہوتا ہے, جو آپ کا ڈینگی کا جو مچھر ہے, خاص مچھر ہے, اور اس مچھر, یہ کیا تمام مچھر انفیکٹڈ ہوتے ہیں یا جب تک کسی ڈینگی کے مریض کو یہ مچھر کاٹے گا نہیں اس وقت تک اس کے اندر انفیکشن نہیں آئے گا اور اس کے بعد یہ پھیلانے کا سبب بنے گا؟ یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر. دیکھیں, مچھر اگر ڈینگی کا وائرس لے کے گھوم رہا ہے اور وہ کو کاٹے گا وہ سارے انفیکٹڈ ہوں گے, جتنے لوگوں کو کاٹتا جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ان کے پاس جن لوگوں کو اس سے کاٹا ہے, جن کو پرابلم ہوئی ہے, اس کو وہ والا مچھر جو کہ انفیکٹڈ نہیں ہوا ہے ابھی, وہ ان کو کاٹے گا جو کہ ڈینگی میں مبتلا ہے, تو وہ پھر اس کو مچھر کے اندر چلا جائے گا وہ وائرس, پھر وہ ان لوگوں کو کاٹے گا جن کو کہ وائرس, اب ڈینگی ہو چکا اس کو دوبارہ بھی ڈینگی ہو سکتا ہے اگر مچھر نے کاٹا تو اس کو. تو اس لیے یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے, مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ ڈینگی کا جو بخار ہے, یہ ڈینگی کے مریض کے ساتھ کیا ہم ماسک لگا کر بیٹھے, کیا اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں, گلے نہ ملیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ تو بالکل کھا سکتے ہیں. ڈینگی کا جو بخار ہے یا ڈینگی کا مرض جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں نہیں لگتا, جب تک کہ مچھر نہیں کاٹے گا اس کو اس وقت تک جو ہے. لیکن سر اس کا مطلب یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہو گئی نا کہ اگر کسی مریض کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو اس کو نیٹ میں رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کو مزید کوئی مچھر نہ کاٹ سکے. مچھر نہ کاٹے, بالکل صحیح بات ہے کہ اس کو بچانا ہے کہ کوئی صحت مند مچھر نہ کاٹے, کیونکہ وہ کاٹے گا تو وہ انفیکٹڈ ہوگا. جب وہ انفیکٹڈ ہو جائے گا, ڈینگی کا وائرس اپنے اندر لے گا, تو وہ جتنے لوگوں کو کاٹتا جائے گا سب کو جو ہے وہ انفیکٹڈ کرتا جائے گا. اور اس میں جو لوگوں کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن بہت کرتے ہیں, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, تو خدارہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. یہ ایک وائرل پرابلم ہے, اس میں اینٹی بایوٹک نہ لیا جائے. اس کے اندر جو ہے نا ایسپرین یا ایسپرین کے نام سے دوسری بہت ساری گولیاں ملتی ہیں, وہ نہ لیا جائے. بروفین بھی منع کرتے ہیں سر, بروفین بھی منع کرتے ہیں میرے خیال میں. جی سر. جی, بروفین ٹیبلٹ بھی منع کرتے ہیں. جی, آئیبو بروفین ہے نا, اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ وہ بھی نہ لیا جائے, تاکہ اس سے جو ہے نا یہ خون پتلا کر دیتا ہے اور مزید. اور بہت اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے تو ایک سی بی سی کرا لے, سی بی سی کر لے. اس میں اگر پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹرز کو دکھائیں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس کو لگانا پڑے گا پلیٹلیٹس کے. تو کچھ معلومات ضرور رکھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ معلومات نہیں رکھتے وہ خطرے میں رہتے ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈاکٹر قیصر سجاد ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالقادر خان زادہ صاحب کا بھی, جو کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سابق ممبر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.